अस्सलाम वालेकुम, आदाब, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम सैयद कसवर अब्बास है। आज मैं यूनाइटेड नेशंस के पायदार तरक्की के मकासद में जो तीसरे नंबर का मकसद है, जिसमें आपकी सेहतमंद ज़िंदगी और आपकी जो मायार ज़िंदगी है, उसको अच्छे असूलों पर उस्तवार करने और उसके अच्छे असूलों पर फ़रोग़ करने पर मैं बात करूँगा, जो कि तमाम एजेस के लिए और सब लोगों के लिए, हर उम्र के लोगों के लिए ये पायदार तरक्की का मकसद नंबर 3 ये यूनाइटेड नेशंस ने बनाया है और इसके ऊपर तमाम मेंबर ममालिक काम कर रहे हैं। तो इसके बारे में आज की बात होगी और मैं चूँकि ये बहुत अहम मकसद है, जिसमें हर इंसान, हर फैमिली और हर मुल्क और पूरी दुनिया पे ये एप्लीकेबल है, तो इसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको आसान अल्फाज़ में समझाने की कोशिश करूँ। अब सबसे पहले तो आपकी जो मायारी ज़िंदगी का फ़रोग़ है, कि एक एक आपका मायार होना चाहिए कि जिसमें आप अपनी ज़िंदगी जो गुज़ारें, तो वो अच्छी ज़िंदगी होनी चाहिए। तो सेहतमंद होनी चाहिए और उसपे उसका एक मायार होना चाहिए और उसका एक ऐसा मायार होना चाहिए कि वो अच्छी ज़िंदगी हो। जिसमें सिर्फ़ अच्छी ज़िंदगी सिर्फ़ वो नहीं होती कि जिसके अंदर कोई बीमारी ना हो, बल्कि आप अपने रोज़मर्रा की जो काम कर रहे हैं, रोज़मर्रा की आप जो फ़ैसले करते हैं या रोज़मर्रा में आप की जो भी सोच होती है, वो कुछ इस तरह होनी चाहिए। रोज़मर्रा के जो आपके अवामिल हैं, वो इस तरह होने चाहिए कि वो आपको इस वक़्त या आने वाले औकात में या मुस्तक़बिल में आपको बीमार तो नहीं कर देगी जिस्मानी तौर पे, दिमागी तौर पे या किसी भी कोई भी आपको बीमारी तो नहीं हो जाएगी। तो आपका ये ऐसा मयार होना चाहिए कि जिसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जो आपको आज या मुस्तक़बिल में किसी तरह की भी बीमारी जो है वो उससे दो-चार करे। तो ये जो एक एक मयारी ज़िंदगी है, इसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन ने 1946 में ये कहा कि आपकी एक जो मयारी ज़िंदगी है, वो इस तरह होनी चाहिए कि आपकी दिमागी सेहत होनी चाहिए, आपकी जिस्मानी सेहत होनी चाहिए और फिर मुआशरे के अंदर जो आपकी जो आपकी लोगों के साथ जिस तरह आपके मामलात हैं, वो भी अच्छे होने चाहिए। मतलब उसके अंदर किसी तरह की भी कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आपको आपकी ज़िंदगी के ऊपर ऐसा असर डाले जो आज आपके लिए अच्छा ना हो या मुस्तक़बिल में आपके लिए अच्छा ना हो। इसी तरह विकिपीडिया ने भी कुछ मयारी ज़िंदगी की इंसानी ज़िंदगी की एक डेफ़िनेशन बताई है कि उसमें भी उसने भी तकरीबन इसी तरह की बात की है कि आपके दूसरे इंसानों के साथ ताल्लुकात या आप जो कुछ भी अपने ऊपर लगाते हैं, जैसे आप कोई खुराक खाते हैं या आप कोई कपड़े पहनते हैं या आप कोई एंटरटेनमेंट करते हैं या जो भी आपके ज़िंदगी के मामलात हैं, वो इतने सेहतमंद और एक मायार के होने चाहिए कि अगर वो अच्छे मायार के होंगे, तो आज भी और मुस्तक़बिल में भी और ये पूरी ज़िंदगी आपकी एक अच्छे मायार के मुताबिक गुज़रेगी। और इस तरह फिर इसमें कुछ और चीज़ें भी आती हैं कि आपका जो ज़िंदगी गुज़ारने का जो तरीका है, वो आपके एक ओवरऑल पर्सनैलिटी को, ओवरऑल आपके कैरेक्टर को और आपकी आपकी जो कदरें क्या हैं, आप अपने आप को और दुनिया को किस तरह देखते हैं,
اور پھر آپ جو اوورآل آپ جو چوائسز یا آپ کے جو عمل ہیں یا ایکشنز ہیں یا جو بھی آپ روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک ایک بھلائی کے اوپر اور ایک سوچے سمجھے اس میں وزڈم ہونا چاہیے اور اس میں عقل مندی ہونی چاہیے. آپ اگر اچھی زندگی کے اصولوں کے اوپر چلیں گے آپ کا اوورآل ایٹیٹیوڈ اور مائنڈ سیٹ ایسا ہوگا, آپ کی تھاٹ اور آپ کی جو شخصیت ہوگی وہ اس طرح ہوگی کہ آپ اپنی جو بھی عقل مندی سے اپنے روزمرہ کے عمل کریں گے تو پھر آپ کا جو آپ کا لائف سٹائل ہے یا جو آپ کے جو زندگی گزارنے کا جو آپ کا طریقہ ہے, جس طرح آپ ہر روز کے عمل کرتے ہیں اور ہر روز کے لوگوں کے ساتھ, دوسرے لوگوں کے ساتھ اور اپنے ساتھ آپ کا طریقہ کار ہے, جو طریق ہے آپ کا وہ اچھا ہے. تو اس طرح صحت مند زندگی میں آپ کے عمل آتے ہیں, آپ کی سوچ آتی ہے, آپ کی شخصیت آتی ہے, اور آپ کے دوسروں کے ساتھ اور آپ کے اس دنیا کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں اور جو بھی آپ کے طریقہ کار ہے وہ پورے کا پورا اس میں شامل ہے. صرف یہ کوئی بیماری نہیں ہے کہ آپ کو وہ دوائیوں کی ضرورت پڑے, بلکہ ایک آپ کی جو پورا زندگی کا کار ہے وہ اس میں آتا ہے. تو صحت مند زندگی کے جو اصول ہیں یا جس طرح آپ نے اس کو فروغ دینا ہے تو وہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. یہ کسی اور کی ذمہ داری بھی ہے, یہ معاشرے کی بھی ذمہ داری ہے, حکومتوں کی بھی ذمہ داری ہے اور یہ یونائٹڈ نیشنز کی بھی ذمہ داری ہے, لیکن یہ سب سے پہلے بنیادی جو ذمہ داری ہے وہ ہر انسان کی اپنی ہے. جیسے اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں, مطلب آپ کے جسم کے لیے آپ کے جسم کے لیے جو بھی آپ کا پورا جسم ہے اس کو آپ نے اس کی دیکھ بھال کیسے کرنی ہے, آپ نے کیا پینا ہے, کیا کھانا ہے, جو بھی چیز جو ہے وہ آپ کے منہ کے اندر جانی ہے وہ صحیح ہونی چاہیے. اب یہ ایک الگ ٹاپک ہے, اس کے اوپر میں نے پہلے کچھ ویڈیوز کے اندر بات کی ہے, لیکن کم از کم آپ کو اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ جو بھی آپ غذا کھائیں وہ آپ کے جسم کے لیے اور آپ کی آج کے لیے اور آپ کے مستقبل کے لیے وہ اچھا ہونا چاہیے اور وہ غذائیت سے بھرپور ہونا چاہیے اور صحت مند ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد آپ کو ایکسرسائز کرنی ہے. وہ ایکسرسائز بھی جو ہے وہ آپ کی مینٹل ایکسرسائز بھی ہے اور آپ کی جسمانی ایکسرسائز بھی ہے, لیکن ابھی ہم جسمانی کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ ایکسرسائز کرنی چاہیے, آپ کو گھومنا پھرنا چاہیے, آپ کو دوڑنا چاہیے, آپ کو کھیلنا چاہیے جو آپ کے جسم کو صحت مند رکھے لمبے عرصے تک. پھر آپ کو صحیح آرام کرنا چاہیے, جتنا بھی آرام آپ کے جسم کو اور آپ کے دماغ کو چاہیے وہ آپ کو ضروری لینا چاہیے. پھر آپ کو پریشانی اور گھبراہٹ سے بچنا چاہیے. یہ طریقے آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے, چونکہ زندگی میں, انسان کی زندگی میں بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, اتار چڑھاؤ ہوتا ہے, بہت سارے معاملات ہوتے ہیں, تو ان معاملات میں گھبراہٹ اور پریشانی سب انسانوں پہ آتی ہے. تو اس کو آپ نے کیسے اس کو اچھی طرح اس کو مینج کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح کیسے آپ نے اس کا بندوبست کرنا ہے کہ وہ آپ کے اوپر یا آپ کی ایک زندگی کی جو آپ کی کوالٹی آف لائف ہے یا آپ کی زندگی کی جو ایک لانگ ٹرم آپ کی صحت ہے اور آپ کی اچھائی ہے, آپ کی خوبصورتی ہے, اس کے اوپر وہ اثر انداز نہ ہونے پائے. اور پھر کچھ چیزیں آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ میں اس طرح کی آپ میں فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے, اس طرح کی اوپننس ہونی چاہیے کہ اس طرح کی آپ کے اندر کوئی اس طرح کی جو ہے وہ ریجڈیٹی نہ ہو کہ آپ بہت ضدی نہ ہو کسی بھی سچویشن میں کہ آپ لوگوں کے ساتھ لین دین نہ کر سکیں.
آپ کو جیسے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، آپ کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے حساب سے ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، تو آپ ان کو یہ آپ کے اندر یہ قابلیت ہونی چاہیے کہ آپ ان کو معاف کر سکیں۔ اور اسی طرح جانے انجانے میں آپ بھی کسی دوسرے کے ساتھ کسی طرح کی زیادتی کر سکتے ہیں، تو یہ بھی انسان کے اندر ایسی قابلیت اور نرمی ہونی چاہیے کہ آپ دوسروں کو بھی معاف کر سکیں، اور آپ کو دوسرے بھی اور بلکہ آپ کو ایک وقت میں آپ کو اگر کسی سے معافی مانگنی پڑے، تو کہ آپ سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی کہ آپ کو معافی مانگنی پڑے، تو آپ کو معافی مانگ سکیں۔ یہ آپ کی اس کے اندر بھلائی ہے اور صحت ہے۔ پھر آپ لوگوں سے، قدرتی چیزوں سے، جانوروں سے، پودوں سے، باغات سے، جو جو بھی قدرت کے ہمیں تحائف ہیں، ان کے ساتھ ہم پیار کر سکیں اور ان کے ساتھ ہم ہمدردی کر سکیں۔ تو یہ ہمارے اندر بنیادی چیزیں ہونی چاہیے۔ پھر ہمیں ہنسنا کھیلنا آنا چاہیے، ہمیں خوش رہنا آنا چاہیے، ہم خود بھی اکیلے میں بھی اپنے آپ میں بھی خوش رہ سکیں، اور جب ہم دوسروں میں ہوں، اپنی فیملی میں یا دوست احباب میں یا رشتہ داروں میں یا معاشرے میں، ہم ان کو بھی خوش رکھ سکیں، اور ہمارے جو لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوں وہ خوشی کے اوپر بیس ہوں۔ اب یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ نے یہ فیصلے کرنے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خوش نہیں ہوتے، تو آپ اپنی پوری کوشش کریں کہ ان کو آپ سمجھائیں، بجھائیں، سکھائیں کہ وہ خوش ہوں اور ان کے تعلقات آپ کے ساتھ اچھے ہوں۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں بن رہا ہے، آپ کی اچھائی کے باوجود وہ خوش بھی نہیں ہیں اور آپ کو اس طرح کا مثبت جواب بھی نہیں دے رہے ہیں، تو پھر ان سے دور رہنا زیادہ بہتر ہے۔ پھر آپ کوشش کریں کہ ایک درمیان میں ایک پردہ ڈال لیں۔ ہاں، اگر وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور وہ آپ کے پاس مستقبل میں آ جاتے ہیں، تو آپ میں یہ نرمی اور ہمدردی ہونی چاہیے کہ آپ ان کو معاف کر دیں، اور آپ ان کے لیے ایک ایسی دعائیں کریں، ایسی وشز دیں کہ وہ آپ کے اچھے دوست رہیں۔ اسی طرح جذباتی طور پہ بھی ایک جو ایموشنل ویلنس ہے، جو آپ کے مائنڈ کی ویلنس ہے، تو وہ بھی بڑی ضروری ہے۔ آپ کو آپ کا ایٹیٹیوڈ یا آپ کی پرسنالٹی یا آپ کی شخصیت میں اس طرح کی قابلیتیں ہونی چاہیے کہ آپ اپنے آپ میں بھرپور ہوں۔ یہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے اپنی زندگی کو ایک اچھائی کے معیار پہ رکھنا ہے، تو پھر آپ اپنے آپ میں ہی بھرپور ہوں۔ آپ اپنے آپ کو اپنی دیکھ بھال خود کر سکیں، آپ کو کسی دوسری چیزوں کی ضرورت نہ ہو، اور نہ ہی آپ کو توقعات ہوں، نہ ہی آپ کو بہت ساری خواہشات ہوں۔ تو یہ اس کو سیلف سپورٹیو شخصیت یا ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں۔ آپ کی سوچیں مثبت ہونی چاہیے۔ آپ جس طرح دوسروں کو اور دنیا کو دیکھیں، وہ اس میں ایک مثبت پہلو ہونا چاہیے، اور آپ اپنے بارے میں بھی جو آپ کا خیال ہو وہ مثبت ہو، اور آپ اپنے آپ کو بھی اچھی نظر سے دیکھیں، اپنے آپ سے بھی آپ پیار کریں۔ اگر آپ اپنے آپ کو اچھی نظر سے دیکھیں گے، تو خواتین و حضرات، آپ دوسروں کو بھی اچھی نظر سے دیکھیں گے۔ اسی طرح اس کا ایک روحانی پہلو بھی ہے۔ آپ کے اندر امن اور سکون ہونا چاہیے، اندرونی طور پہ آپ پرامن ہوں، اور پھر آپ کے جو بھی پرابلمز ہوں، مسائل ہوں یا کوئی اپرچونٹیز ہوں، اس کے آپ حل نکال سکیں، اور آپ کو اپنے علم کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے، اور اس بھروسے کو پھر آپ زیادہ سیکھتے جائیں اور زیادہ پڑھتے جائیں، اور اسی طرح آپ کے اندر یہ جو ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائیں، آپ کی جسمانی، آپ کی جذباتی، اور آپ کی روحانی، اور آپ کے جو رویہ کی چیزیں ہیں، یا آپ کی شخصیت کے جو مختلف پہلو ہیں، ان کی آپس میں اس طرح ان کا توازن ہونا چاہیے کہ آپ ایک بہترین زندگی گزار سکیں۔
تو اب آپ کو یہ تو اس کی ایک بنیادی ڈیفینیشن ہوگی، اس کی ایک میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اس طرح کی چیزیں آپ اپنی اچھی زندگی اور صحت مند زندگی گزارنے کے لیے اس طرح کے پہلوؤں پہ آپ غور کریں اور سیکھیں، اور آپ ان کو اپنے عمل میں لے کے آئیں۔ اب میں آپ سے کچھ یہ پوچھنا چاہوں گا سوالات کہ کیا آپ ایک صحت مند اچھی زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ کچھ سوال ہیں جو اپنے آپ سے کریں کہ آپ جب صبح اٹھتے ہیں تو کیا آپ میں وہ وہ بھرپور توانائی یا انتھوززم یا پیشن، اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے اندر ایک جوش و ولولہ، کیا وہ آپ کے اندر صبح جب اٹھتے ہیں تو اگلے دن کو اچھا گزارنے کے لیے کیا وہ آپ کے اندر ہوتا ہے؟ اور پھر کیا آپ کے اندر وہ توانائی ہے کہ جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اس توانائی سے حاصل کریں؟ کیا آپ آسانی سے ہنستے ہیں اور اکثر ہنستے ہیں، اور اس میں پھر کیا آپ اپنے اوپر بھی ہنستے ہیں؟ ایسا بھی آپ کے اندر جو ہے وہ جوش ہونا چاہیے کہ آپ اپنے اوپر بھی ہنس سکیں۔ کیا آپ میں وہ اعتماد ہے کہ آپ کے جو بھی چیلنجز ہیں زندگی کے اندر، آپ ان کو پر اعتماد طریقے سے ان کو حل کر سکیں، اور ان کو آپ ان کو فیس کر سکیں؟ اور پھر کیا آپ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں آپ کہ آپ کی کچھ قدر ہے، کچھ ویلیو ہے، اور آپ کے اندر کچھ جوش ہے، اور آپ زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اور کیا آپ جو آپ کے ساتھ اچھے لوگ ہیں دوسرے، آپ کی اپنی فیملی، دوست احباب، محلے میں ارد گرد جو بھی آپ کے ارد گرد ہیں، کیا آپ ان لوگوں کو ان کے اندر اچھائی کا پہلو دیکھتے ہیں؟ اور اگر دیکھتے ہیں تو کیا آپ ان کو بتا سکتے ہیں؟ کیا اتنی آپ کے اندر جو ہے وہ جنراسٹی ہے کہ اتنی آپ کے اندر جو ہے وہ پہلو ہے، ایک مہربانی کا پہلو ہے، کہ آپ کا فراخ دلی اتنی آپ کے اندر ہے اور فراخ دماغی آپ کے اندر ہے کہ آپ جو اچھے لوگوں کو ملیں ان کو آپ جو ان کی اچھائی ہو وہ ان کو بتا سکیں؟ اور پھر آپ کے جو ارد گرد کیا کچھ اچھے دوست ہیں؟ اگرچہ اچھے دوست اور اچھے لوگ آج کل کے اس دور میں تلاش کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو پھر بھی اچھے لوگ ہیں اس دنیا میں۔ اور کیا آپ کے قریب ترین دوستوں میں اچھے لوگ ہیں، کیئرنگ لوگ ہیں؟ تو پھر اس کے بعد کیا جو آپ ہر روز جو اپنی چوائسز پک کرتے ہیں اور جو آپ ہر روز اپنے فیصلے کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو کیا اس سے آپ کو کوئی نتیجہ، اچھا نتائج ملتے ہیں؟ تو یہ سب سوال جب اپنے آپ سے آپ کریں گے خواتین و حضرات، تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ، اگر خود ہی آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ ایک صحت مند اور اچھی زندگی گزار رہے ہیں، یا تھوڑی گزار رہے ہیں یا زیادہ گزار رہے ہیں، اور اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو آپ کو پھر سیکھنا چاہیے، اور آپ کو زیادہ اپنے اوپر اور اپنے ماحول کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ اب میں آپ کی توجہ واپس لے جانا چاہتا ہوں یونائٹڈ نیشنز کے پائیدار ترقی کے گول نمبر 3 کی طرف۔ تو یونائٹڈ نیشنز اس کے اوپر کام کر رہی ہے بہت، اور پوری دنیا اس کے اوپر کام کر رہی ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ پوری دنیا کی جو آبادی ہے اس میں آدھی سے بھی زیادہ، مطلب 50% سے بھی زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس یہ جو صحت کی سہولیات ہیں، یا جو اچھی زندگی گزارنے کی جو سہولیات ہیں، جو سروسز ہیں، وہ نہیں ہیں۔ جو متوازن زندگی گزارنے کے لیے جو بھی ان کو سہولیات چاہیے وہ نہیں ہیں خواتین و حضرات۔ تو یہ ایک بہت کمی ہے
पूरी दुनिया में जिसको यूनाइटेड नेशंस और जो हमारी हुकूमतें हैं वो उनको पूरा करना चाहिए, और मुझे लगता है कि इसके ऊपर काम हो रहा है। तो फिर जो यूनाइटेड नेशंस ने और जो एरिया इस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, जो पायदार तरक्की के मकासद हैं, इनके बारे में बात की। उन्होंने कहा कि कोविड ने जो ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, इसमें 70 मुल्कों में कोविड ने इसको रोका है, और ये एक ऐसा एरिया है इम्यूनाइजेशन का और वैक्सीनेशन का, मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ नहीं, लेकिन इतना मैं समझता हूँ कि ज़्यादा मैं बात इसके ऊपर कर नहीं सकता। इतना मैं समझता हूँ कि जो हमारी हुकूमतें हैं या जो हमारे लोगों के नुमाइंदे हैं, इनको बड़े गौर से ये देखना चाहिए कि ये वैक्सीनेशंस जो है वो हमारे लिए, अवाम के लिए, लोगों के लिए, बच्चों के लिए किसी भी तरह नुकसानदेह ना हो। इनकी सही तरह इनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, और सही तरह इनकी तैयारी होनी चाहिए, और इनका जो भी बनाने का और तैयारी का जो तरीकाकार है वो इस तरह का हो कि वो ये हमारे लिए महफूज हो। तो यूनाइटेड नेशंस ने इस जो इनका पायदार तरक्की का जो तीसरे नंबर का गोल है, इसके कुछ टारगेट्स और इंडिकेटर्स दिए हैं। बहुत सारे टारगेट्स हैं जो एजेंडा 2030 में उन्होंने कहा है कि जो ये बच्चों की अमवात हैं, या जो हामला ख़वातीन के जो बच्चों की अमवात हैं, उनको वो कम करेंगे। जो ज़चगी और बचगी दोनों के, बच्चा और ज़च्चा दोनों के जो मसाइल हैं, उसको वो कम करेंगे, और काफ़ी हद तक कम किया जाएगा। छोटे बच्चों की जो अमवात हैं, जो नौमौलूद बच्चे हैं या जो 5 साल से कम उम्र के हैं, उसको वो कम करेंगे। और फिर जो एड्स और ट्यूबरक्लोसिस और मलेरिया और जितनी भी इस तरह की हेपेटाइटिस और दूसरी तरह की बीमारियां हैं, इनको वो बहुत हद तक कम करेंगे। और फिर जो प्रीमेच्योर जो वफ़ात हो जाती हैं किसी भी वजह से, बहुत सारी उसके अंदर डिज़ीज़ेज़ हैं, वो भी हमारी ज़िंदगी के ऊपर असरअंदाज़ होती हैं। तो उसमें जो अपने वक़्त से पहले जो अमवात हो जाती हैं लोगों की, जो माहौलियात की वजह से भी हैं और बहुत सारी दूसरी बीमारियों की वजह से भी हैं। तो इसके ऊपर भी 2030 के एजेंडा के मुताबिक यूनाइटेड नेशंस और हमारी हुकूमतों की ये ज़िम्मेदारी है कि वो इसको कम करना चाहते हैं, और उन्होंने अपने लिए ये टारगेट फिक्स किए हैं। और साथ-साथ फिर वो नारकोटिक्स और ड्रग्स और ये जितने भी अल्कोहल का यूज़ है, और ये जो भी नशा आवर चीज़ें हैं, उसको भी वो कम करना चाहते हैं। और फिर वो जो फैमिली प्लानिंग के जो 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 भी जो हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं और सर्विसेज़ हैं, उनको भी वो बेहतर करना चाहते हैं। और उसमें जितनी भी रिस्क इन्वॉल्व्ड हैं, चाहे वो फाइनेंशियल रिस्क हैं, या वो सेहत के रिस्क हैं, या वो उसमें अफोर्डेबिलिटी है, उसको भी वो बेहतर करना चाहते हैं। और फिर जो जो आपकी रिसर्च है, जो इन तमाम बीमारियों में और हमारी ज़िंदगियों को बेहतर करने के बारे में जितनी भी रिसर्च है, वो हर मुल्कों की, तमाम ममालिक की और तमाम हुकूमतों का फ़र्ज़ है कि वो इसमें हिस्सा डालें और उसमें रिसर्च करें, और अपने-अपने मुल्कों के और अपने-अपने हालात के मुताबिक उसको उसको अमल में लाएँ। तो इस पे बहुत सारा काम हो रहा है ख़वातीन और हज़रात, और इसमें सिर्फ़ ज़िंदगी को अच्छा गुज़ारने में बीमारियाँ या हेल्थ का ताल्लुक भी नहीं है। इसके अंदर हमारी मुआशी जो है वो आसूदगी भी है। इसके अंदर हमारे पास इतने पैसे होने चाहिए तमाम उम्र में, जवानी में भी, बचपन में भी और बुढ़ापे में भी हमारे पास सेहत भी होनी चाहिए, हमारी ज़िंदगी का मयार भी अच्छा होना चाहिए, और हमारे पास काफ़ी मिकदार में पैसे होने चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को अच्छा गुज़ार सकें। तो ये भी गवर्नमेंट्स का फ़र्ज़ है। तो इस अगले अगले स्टेप में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक मेडिकल जर्नल है, इंटरनेशनल जर्नल है, जिसका नाम लैंसेट है। तो लैंसेट ने कुछ
کام کیے ہیں اور وہ بہت ساری جو ریسرچ ہے ہماری صحت اور اچھی زندگی کے بارے میں اس کو وہ ریلیز کرتا ہے اور وہ اس کو چھاپتا ہے اور وہ پوری دنیا پہ کے ایریاز پہ مختلف ہوتی کے اوپر اپلیکیبل ہوتی ہے اور کے بارے میں ہوتی ہے. تو اس نے یہ کہا ہے کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر جو ہے پورے دنیا میں جو حاملہ خواتین کے مسائل ہیں یا جو نومولود بچوں کے جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اور اس میں وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ جتنے ہیں پوری باقی دنیا میں بھی بہت زیادہ مسائل ہیں اور بہت زیادہ صحت کے مسائل ہیں اور اس کے اندر ان کی اموات کے مسائل ہیں، اس کے اندر ان کے بیماریوں کے مسائل ہیں، لیکن ساؤتھ ایشیا میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے. تو یہ جو آپ کا ماحولیاتی آلودگی ہے اس کا بھی جو ہے وہ حاملہ خواتین اور چھوٹے بچوں کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اور باقی ہم سب لوگوں کی صحت کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے. تو اس چیز کو جو ہے وہ لینسٹ نے بہت اچھے طریقے سے پیش کیا ہے. تو آپ لینسٹ کو میڈیکل جرنل کو سرچ کر سکتے ہیں اور اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں تفصیل سے، لیکن یہاں پہ اگر ساری چیزوں کو شامل کروں تو وہ بہت زیادہ ہو جائے گا. تو لیکن انڈیا ایک ایسا ملک ہے جو بہت بڑا ملک ہے اور بڑا پاورفل ملک ہے. تو ہندوستان کے اندر جو یہ جو ہوا کی جو ہے وہ جو کوالٹی ہے، ایئر پولوشن کی جو کوالٹی ہے اور جو بھی اس طرح کی جو ماحولیاتی آلودگی ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ خواتین اور نومولود بچوں کے اور باقی بڑوں کے بھی بہت زیادہ مسائل ہیں اور یہ صحت کے اوپر صحت کا جو بجٹ ہے اس کے اوپر بہت برڈن ہے. تو ایک رپورٹ گلوبل برڈن آف ڈیزیز اسٹڈی 2019 میں یہ ایک ایسٹیمیٹ آیا کہ 9.39 ملین اموات ہوئیں انڈیا کے اندر اور 467.8 ملین، اس کو وہ ڈیلی کہتے ہیں DALYS، جس میں ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے زندگی کم ہو جاتی ہے. تو یہ بھی ایئر پولوشن یا جو ہوا کی جو کوالٹی ہے اس کی وجہ سے یہ ہوا. تو یہ بہت زیادہ اموات ہیں اور بہت زیادہ ڈسیبلٹیز ہیں. تو جتنی بھی یہ ٹوٹل ڈیلیز ہیں جو انڈیا کے اندر DALYs ہیں، ڈسیبلٹی ایڈجسٹڈ لائف ایئرز، ہندوستان میں 2019 میں اس میں 39.5%، 39.5% جو ہے وہ پھیپھڑے کی بیماریاں تھیں، 24.9% جو ہے وہ دل کی بیماریاں تھیں، 13.7% فالج تھا، 5.5% جو ہے وہ بلڈ شوگر تھا اور 14.5% نومولود بچوں کے بیماریاں تھیں اور 1.5% جو ہے وہ آنکھوں کی موتیا اور باقی بیماریاں تھیں. تو خواتین و حضرات، ہندوستان میں 14.5% جو نومولود بچوں کے اور ماں کے زچہ اور بچہ کے جو بیماریاں ہیں یا ڈس آرڈرز ہیں وہ 467.8 ملینز ہیں. تو اب اس کا جب آپ ٹوٹل جو یہ ڈیلیز ہیں وہ 467.8 ملینز ہیں، جب اس کا آپ 14.5% لیتے ہیں تو وہ زچہ اور بچہ کے جو مسائل ہیں وہ 67.8 ملین ڈس آرڈرز بن جاتے ہیں، جس میں مس کیریجز بھی ہوتے ہیں، جس کے اندر جو ہے وہ بیماریاں زچہ اور بچہ کی ہوتی ہیں اور نئے نومولود بچوں کے بارے میں اور ماں دونوں کے بارے میں. تو یہ صرف 67.8 ملین جو ڈس آرڈرز ہیں یہ بہت زیادہ ہیں. اور پھر لینسٹ پلانٹری ہیلتھ نے بھی 1 جنوری 2021 میں ابھی پچھلے 9-10 دن پہلے انہوں نے ایک رپورٹ جاری کی اور انہوں نے کہا کہ ساؤتھ ایشیا میں جو ہوا کی جو پولوشن ہے یا ایئر کوالٹی کی جو لو لیول ہے یا پور ایئر کوالٹی ہے اس کی وجہ سے حمل ضائع ہوتے ہیں اور وہ تھوڑے سے نہیں ہیں خواتین و حضرات، وہ 3,49,681
عمل ہیں جو ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہر سال پور ایئر کوالٹی کی وجہ سے ضائع ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑا نمبر ہے خواتین و حضرات، تو اس کے اوپر بھی کام ہونا چاہیے۔ اور پھر جو ہے وہ ایک جو وقت سے پہلے جو اموات ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے جو افسردگی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے جو نقصان ہوتے ہیں، اور وہ ایئر پولوشن کی وجہ سے ان کے جو معاشی نقصانات ہیں وہ 28.8 US بلین ڈالر جو ہے وہ جو وقت سے پہلے اموات ہیں، اور پھر جو ماربیڈیٹی یا اس کی افسردگی یا اس کے آفٹر ایفیکٹس ہیں، اس کے جو معاشی نقصان ہے وہ 8 بلین ہے۔ تو یہ 2019 کے نمبر ہیں خواتین و حضرات جو ہندوستان میں ہوئے۔ تو جو ٹوٹل جو نقصان ہے جو ایئر پولوشن کی وجہ سے ہندوستان میں 2019 میں ہوا وہ 36.8 بلین US ڈالر ہے، جو انڈیا کے گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کا 1.36% ہے۔ تو دلی ایک ایسی اسٹیٹ ہے جو پر کیپٹا معاشی نقصان کے حساب سے، ایئر پولوشن کے معاشی نقصان کے حساب سے سب سے اوپر ہے، اور پھر اس کے بعد ہریانہ آتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے یہ نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ تو ہندوستان کی 2019 میں جو صحت کی جو کاسٹ تھی، ہیلتھ کیئر کاسٹ تھی، وہ 103.7 بلین ڈالر تھی، اور جس کا 11.5% جو برڈن ہے وہ ایئر پولوشن کی وجہ سے ہوا خواتین و حضرات، جو کہ 11.9 بلین بنتا ہے۔ تو صرف خراب ایئر پولوشن کی وجہ سے 2019 میں ہندوستان میں جو معاشی نقصان ہوا وہ 11.9 بلین یا تقریباً 12 بلین ڈالر بنتا ہے۔ تو اس طرح اگر ہندوستان اپنے ان نقصانات کے اوپر قابو نہیں پاتا تو ہندوستان کا جو ٹارگٹ ہے کہ 2024 میں وہ 5 ٹریلین ڈالرز کی اکانومی بن جائے گا، یہ بہت مشکل ہے۔ تو میں اپنے ہندوستانی دوستوں کی توجہ اس کی طرف دلوانا چاہتا ہوں کہ وہ، مجھے یقین ہے کہ اس کے اوپر وہ کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہوں گے، اور اگر کر رہے ہیں تو اس کو اور بہتر کریں۔ اور اسی طرح پاکستان اور ہندوستان میں بھی جن خواتین کے وقت سے پہلے حمل ضائع ہوتے ہیں، یہ بہت بڑا نقصان ہے خواتین و حضرات، ان ماؤں کے لیے اور ان فیملیز کے لیے، اور بہت بڑی تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں ہندوستان اور بنگلہ دیش کی بھی حکومتوں سے اور جو وہاں کے ارباب اقتدار ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ اس کے اوپر کام کریں اور اس کو کم کریں۔ تو اس کے علاوہ جو ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں ان کو ان کے جو بھی سیاسی اور جو بھی جغرافیائی مسائل ہیں ان کو جو بڑے عرصے سے چل رہے ہیں، تو اس کو اگر آپ کوشش کریں اور ان کو جلدی ختم کریں، اور ان کو کوشش کریں کہ وہ ریزالو ہوں اور ان کے حل نکلیں، تاکہ آپ کے جو بجٹ ہیں جو آپ لگا رہے ہیں مختلف جو ہے وہ جھگڑوں کے اوپر اور پیٹلز کے اوپر اور کانفلکٹس کے اوپر، ان میں کمی ہو، اور آپ اپنی عوام کی جو ان کی صحت ہے اور ان کی جو اچھی زندگی ہے اور جو ماحولیاتی مسائل ہیں اور جو سسٹینیبلٹی کے مسائل ہیں ان کو آپ بہتر کر سکیں۔ تو خواتین و حضرات، اب میں آگے بات کروں گا کچھ پاپولیشن ٹرینڈز کے بارے میں بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن یونائٹڈ نیشنز ورلڈ پاپولیشن ایجنگ رپورٹ 2019 یہ یونائٹڈ نیشنز کی ویب سائٹ پہ موجود ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جو زیادہ عمر کے جو لوگ ہیں وہ آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال کے طور پر ایک نمبر دے دیتا ہوں کہ 703 ملین لوگ جو ہیں وہ اس وقت ہیں جن کی ایج 65 سال سے زیادہ ہے، اور یہ نمبر یہ 703 ملین جو ہے یہ 2019 میں تھا، اس وقت نہیں ہے بلکہ 2019 میں، یہ تقریباً ایک سال پہلے۔ تو اب یہ جو نمبر ہے یہ 2050 تک ڈبل ہو جائے گا، تو یہ 1.5
बिलियन हो जाएगा। तो इसी तरह जो 80 साल से ऊपर हैं वो भी इसी तरह बढ़ रहे हैं। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता जो ये ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो बढ़ रहे हैं। और इसका क्या मतलब है कि काम करने वाले लोग जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता कम हो रहे हैं और जो कंज़्यूम करने वाले लोग हैं वो बढ़ रहे हैं। अब इस चीज़ का जो असर है वो आपकी पूरी मुआशियात के ऊपर आता है। तो इसलिए हमें गवर्नमेंट्स को ये करना है कि उन्होंने सब लोगों के लिए तालीम का बंदोबस्त करना है कि जो लोग ज़ाहिर है जो लोग लंबा जीते हैं तो वो ज़्यादा काम कर सकें। वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें। उनमें वो दूसरों के ऊपर कम इन्हसार हो और खुद उनकी अपनी जो प्रोडक्टिविटी है और जो उनकी अपनी सेहत है और जो उनकी अपनी जो उनकी काबिलियतें हैं वो हर हिसाब से इस तरह होनी चाहिए कि वो लोग अपने आप को संभाल सकें। जो है वो उनकी उनकी फाइनेंशियली भी उनके पास इतने पैसे होने चाहिए, इतनी सेहत होनी चाहिए। तो जवानों पे भी जो है वो खर्चा होना चाहिए कि जवान भी तालीम हासिल करें, सेहतमंद हों, ख़वातीन भी सेहतमंद हों और तालीम हासिल करें। और जो सीनियर लोग हैं 65 से ऊपर या 80 तक या उससे भी ज़्यादा वो भी इल्म हासिल करें, काबिलियतें हासिल करें और वो अपने पाँव पे खड़े हों और वो अपना बंदोबस्त खुद करें। तो ये चीज़ इंतहाई ज़रूरी है कि अगर जो है वो ज़्यादा उम्र के लोग जो हैं वो छोटे छोटों के ऊपर मुनहसर हो जाएँगे, तो छोटों के ऊपर बहुत बोझ पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट ने जो सपोर्ट करनी होती है वो पूरे मुल्कों में हर मुल्क में ये सपोर्ट नहीं है। अमेरिकाज़ और यूरोप में है और ये फ़ार ईस्ट में या साउथ ईस्ट एशिया में या साउथ एशिया में ये हुकूमत की तरफ से लोगों के लिए खास तौर पे सीनियर्स के लिए ये सपोर्ट नहीं है। तो इस वक़्त कम से कम नहीं है, हो सकता है मुस्तकबिल में हो जाए। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि सब लोगों को जो ख़ास तौर पे जो सीनियर एजेस में आ रहे हैं 50 साल से ऊपर जो मेरी तरह के लोग हैं, उनको अपनी सेहत और अपनी काबिलियतें और अपने वो इस तरह रखने चाहिए कि वो अपनी जो उनकी फाइनेंशियल हेल्थ है, उसको वो मेंटेन कर सकें। सिर्फ़ फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ नहीं, फाइनेंशियल हेल्थ भी। बल्कि चूँकि उनका तजर्बा ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा उन्होंने अक्लमंद ज़्यादा होते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस और विज़डम ज़्यादा होता है, तो उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने आप को बेहतर रखें और फिर उसके बाद वो बाकी लोगों को भी पढ़ाएँ और सिखाएँ और छोटों को भी और बड़ों को भी बताएँ कि भाइयों-बहनों अपने आप को बेहतर करो। चूँकि मुस्तकबिल जिस तरह आ रहा है, उस तरह जो जो सीनियर लोग हैं उन अगर वो कुछ नहीं करेंगे और वो दूसरों के ऊपर उनका इन्हिसार हो जाएगा तो कोई हुकूमत भी उनकी मदद नहीं कर सकेगी। कोई छोटे भी उनकी मदद नहीं कर सकेंगे। बल्कि आपकी औलादें अगर आप उनके ऊपर बोझ बन जाएँगे तो आपकी हो सकता है औलादें भी आपको छोड़ के चली जाएँ। तो ये कोशिश होनी चाहिए सबकी कि अपनी आप सेहत को पूरी भरपूर सेहत को, अपनी ज़िंदगी के मायार को, अपने इल्म को और अपने हुनर को और अपनी जो भी आपकी जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ़ है, उसको इस तरह बेहतर करें कि आप अपने आप को भी बेहतर रखें और अपने इर्द-गिर्द जो आपके लोग हैं, उनको भी आप बेहतर रख सकें। तो इसके ऊपर बहुत सारी रिपोर्ट्स मौजूद हैं यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट के ऊपर, तो आप ख़वातीन और हज़रात वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं। और अब इसकी इम्प्लिकेशंस जो ये एजिंग है, जो मैंने आपको बताई है इसकी इम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। ये मुस्तक़बिल में बहुत ख़तरनाक हो जाएगा अगर सेहत और अच्छी ज़िंदगी और मुतवाज़िन ज़िंदगी को ख़ास तौर पे सीनियर लोग नहीं मेंटेन कर पाएँगे। तो ख़ास तौर पे आज का मैं जो मैसेज देना चाहता हूँ, वो सारी पॉपुलेशन को देना चाहता हूँ, लेकिन ख़ास तौर पे जो मेरी तरह के लोग हैं या मुझसे भी सीनियर हैं, उनको ज़रूर अपने आप को मुकम्मल तौर पे
جو ہے وہ فٹ رکھنا چاہیے، اور اپنے ہنر کو بھی اور اپنے علم کو بھی اور اپنی صحت کو بھی اور اوورآل جو ان کی زندگی کا معیار ہے اس کو اتنا اچھا رکھیں کہ اپنے آپ کو اور اپنی کنبے کو اور اپنے ارد گرد وہ لوگوں کو بہتر کر سکیں۔ اور پھر جو چونکہ اب اوورآل جو اس طرح کی ایجنگ کا جو زیادہ لوگ سینئر ہو جائیں گے، تو اس میں جو ہے جو بچت کا اصول ہے کہ آپ جب آپ کما رہے ہیں تو اس وقت زیادہ سے زیادہ بچت کریں، اور اس طرح کی اسکیموں میں اور اس طرح کے ایسٹس میں انویسٹ کریں کہ جو آپ کو اس وقت کام آئے جب آپ نہیں کما رہے ہیں۔ تو دوسروں کے اوپر یا اپنی حکومتوں کے اوپر انحصار نہیں کریں خواتین و حضرات۔ تو آپ کی انویسٹمنٹس ہونی چاہیے، اور آپ کے پاس وہ اتنا آپ کے ذرائع ہونے چاہیے اور اتنے آپ کے پیسے ہونے چاہیے آپ کے پاس کہ آپ اپنے آپ کو، بلکہ جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں جو غریب ہیں، جو چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں یا خواتین ہیں، ان کو آپ ان کی مدد کر سکیں۔ تو اس لیے اب یہ سب کی ذمہ داری ہے، ایک تو ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھالے، علم حاصل کرے، ہنر حاصل کرے، سیونگ اور بچت کی عادت ڈالے، اور اپنے ذرائع اور اپنے ایسٹس وہ اس طرح بنائے، اپنی زندگی کو ہلکا پھلکا رکھے، اور اس طرح رکھے کہ آپ کے اوپر بوجھ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کے پاس بچت ہونی چاہیے، ذرائع ہونے چاہیے، ایسٹس ہونے چاہیے کہ آپ اپنی بھی مدد کر سکیں اور آپ دوسروں کی بھی مدد کر سکیں۔ دوسروں کے اوپر آپ انحصار نہ کریں، حکومتوں کے اوپر انحصار نہ کریں۔ جس طرح اکانومیز جا رہی ہیں اور نیچے کریش ہو رہی ہیں، حکومتیں مستقبل میں شاید آپ کو کچھ نہ دے سکیں، شاید آپ کو جو ملتا ہے ابھی وہ کم ہو جائے، تو اس لیے حکومتوں کے اوپر انحصار نہ کریں۔ تو اب جو بھی رچ اور پریویلیج کلاس ہیں، ایسے لوگ جن کے پاس پیسے ہیں، ایسے لوگ جو تھوڑے بہت امیر ہیں یا زیادہ امیر ہیں، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کریں۔ وہ جو لوگ کسی بھی طرح جو بیوائیں ہیں یا جو یتیم ہیں یا جو غریب ہیں یا ایسی خاص طور پہ ایسے بوڑھے لوگ اور سینئر لوگ ہیں جو اپنی مدد نہیں کر سکتے اور حکومتیں بھی ان کی مدد نہیں کرتی ہیں، تو آپ جن کے پاس پیسے ہیں اور جو امیر لوگ ہیں ان کی مدد کریں، جن لوگوں کے پاس کام نہیں ہے ان کی مدد کریں۔ تو اس سے آپ سے اللہ بھی راضی ہوگا، اور اس سے اللہ کا نبی بھی راضی ہوگا۔ آپ جس کو بھی مانتے ہیں آپ ان کی خوشنودی حاصل کریں گے، اور آپ کے ہاں برکتیں آئیں گی۔ جب آپ کے ہاں بلیسنگز اور برکتیں آتی ہیں خواتین و حضرات، تو بہت تھوڑے جو آپ کے پیسے ہوتے ہیں، بہت تھوڑے جو ذرائع ہوتے ہیں، اس میں بھی آپ کا بہت اچھا گزارا ہوتا ہے۔ تو اس لیے دوسروں کی مدد کریں، اور حکومتوں کا اور یونائٹڈ نیشنز کا یہ ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ کلیئرٹی پیدا کریں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کن چیزوں کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت ایک بہت کنفیوژن ہے، گورنمنٹس اور یونائٹڈ نیشنز جو ہے انہوں نے یہ ایجنڈاز وغیرہ بنائے ہوئے ہیں، لیکن میری زندگی میں کم از کم میں نے یونائٹڈ نیشنز کو کوئی زیادہ کارکردگی دکھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب پتہ نہیں یہ مستقبل میں یہ جو ایجنڈا 2030 ہے اس کا کیا ہوتا ہے، لیکن چونکہ یونائٹڈ نیشنز کی میرے سامنے تو کوئی ایسا خاص پہلے ان کی پرفارمنس نہیں رہی ہے، تو آئی ہوپ وہاں کچھ امن مشنز میں یس ہماری پاکستانی فوج بہت مدد کرتی رہی ہے یونائٹڈ نیشنز کی، تو اس میں شاید امن میں انہوں نے کافی اچھے کام کیے ہیں، اور بھی کچھ جو اموات اور بچوں کی اموات کے جو ریٹس ہیں وہ بھی افریقہ وغیرہ میں کافی کم ہوئے ہیں، کچھ کم ہوا ہے، کچھ کام ہوئے ہیں، لیکن بہت زیادہ جو ہے وہ پرفارمنس نہیں رہی ہے۔ تو میں اس لیے اگر کوئی یونائٹڈ نیشنز کا اہلکار یا افسر یا کوئی ذمہ دار آدمی یہ سن رہا ہے تو پلیز اس کے اوپر آپ کو بہت کام کرنا پڑے گا، اور حکومتوں کو بھی کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ کی ترجیحات کیا ہیں، آپ کی
آپ کو بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ کی ترجیحات کیا ہے، ان ترجیحات کے اوپر آپ صحیح طرح فوکس کریں اور ان کے اوپر کام کریں کہ آپ کے جو ایسے لوگ جو بہت لو لیول ہیں، خواتین، چھوٹے بچے، بزرگ، یتیم، بیوائیں، جن لوگوں کے پاس کام نہیں ہے، جو مزدور طبقہ ہے، جو ڈیلی ویجز کا ہے، جو روز کما کے کھاتا ہے، ایسے لوگوں کی آپ مدد کریں، ان کو سکھائیں، ان کو پڑھائیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکیں۔ تو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو ہر آدمی کے اوپر اپلائی ہوتا ہے۔ تو اس لیے میری گزارش ہوگی، آپ لوگوں کے مجھے پہلے بھی کامنٹس آتے ہیں، آپ لوگ سبسکرائب بھی کر رہے ہیں میرے چینل کو، تو پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ان ویڈیوز کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، اور ارباب اختیار تک بھی اس کو پہنچائیں، تاکہ ہو سکتا ہے کچھ فوائد حاصل ہوں اور کچھ لوگوں کو جو ہے وہ انکریجمنٹ ہو، چونکہ یہ عام لوگوں کے فائدے کے لیے ہے۔ اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے اور ہمیں وہ تمام قابلیتیں دے کہ ہم اپنا بھی خیال رکھ سکیں اور ہم اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی خیال رکھ سکیں۔ تو اس وقت کافی ٹائم ہو گیا ہے، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، تو اللہ حافظ، اور آپ سب کے لیے میری نیک تمنائیں۔ سو bye bye and take care.